बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द लास्ट लेक्चर ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपना कंज्यूमर साइकोलॉजी का कोर्स ख़त्म कर लिया हुआ है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक रिव्यू दूंगा अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा। स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। आइए ये देखते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। चैप्टर नंबर 1 का टाइटल था इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर साइकोलॉजी और इस चैप्टर के अंदर हमने जो मेन टॉपिक्स डिस्कस किए वो कुछ इस तरह से थे। हमने सबसे पहले ये डिफ़ाइन करने की कोशिश की कि कंज्यूमर साइकोलॉजी दरअसल क्या फील्ड है और इसको डिफ़ाइन करते हुए हमने कंज्यूमर साइकोलॉजी की डेप्थ और ब्रेथ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। We then went on to discussing different kinds of business concepts, and over here we discussed the most important concept, which was called the marketing concept. Students, we then move forward to understand कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए कंज्यूमर साइकोलॉजी का फील्ड किस तरह से डेवलप हुआ और कंज्यूमर बिहेवियर का फील्ड किस तरह से इवॉल्व हुआ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया रोल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च के बारे में, जिसमें मैंने आपको कंज्यूमर रिसर्च के बारे में चंद बुनियादी नकात के बारे में बताया। We then went on to discussing 3 important strategic tools of the marketing concept, and these important tools were number 1 segmentation, number 2 targeting, and number 3 market positioning. We then went on to discussing the customer value, the customer satisfaction, and customer retention, and we finally discussed a simplified model of consumer decision making. Students, आइए आपको इन सब टॉपिक्स का एक ब्रीफ रिव्यू देता चलूँ। स्टूडेंट्स, जब हमने डिफाइन करने की कोशिश की कि कंज्यूमर साइकोलॉजी का फील्ड दरअसल क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बताया और साइकोलॉजी को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया दैट साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, विच मीन्स कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अमूमन उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसमें वो इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं और वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन बिहेवियर के पीछे कौन से मेंटल प्रोसेसेस कार फरमाते हैं। जब हम कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो कंज्यूमर साइकोलॉजी को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया, कंज्यूमर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल रिलेट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज और यूज। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक छोटी सी डिस्कशन इस बात पर की कि कंज्यूमर्स जब मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर सर्विसेज के बारे में सोचते हैं और उनको परचेज करने के बारे में सोचते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे बिहेवियरल पैटर्न्स इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंज्यूमर किसी चीज़ को सोचने के बारे में, ख़रीदने के बारे में क्यों सोचता है, उसके जहन में वो सोच किस तरह से आती है, क्या इसके पीछे कोई बुनियादी ज़रूरत कार फरमा है या इसके पीछे कोई सोशल नीड है या कंज्यूमर्स की अपनी पर्सनल फैंटेसीज हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि मार्केटियर्स के लिए कंज्यूमर्स का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जब वो अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं मार्केट में तो वो ये अंडरस्टैंड कर सकें कि कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स, उनके प्रेफरेंसेस के मुताबिक प्रोडक्ट्स किस तरह से डिज़ाइन की जा सकती हैं और कंज्यूमर्स को किस तरह से मार्केट के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। नेचुरली इस दुनिया में बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं और वो बहुत सारे कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए बनती हैं। उन लोगों को किस तरह से एक्सेस किया जाए, उन लोगों की ज़रूरियात को किस तरह से समझा जाए और फिर उन लोगों की ज़रूरियात की बुनियाद पर किस तरह से प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की जाएं कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर उन लोगों के पास कुछ अपील हो। स्टूडेंट्स, वी देन डिस्कस्ड कि कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट्स बुनियादी तौर पर क्या चीज़ें स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एंड ओवर हियर वी डिस्कस्ड दैट कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट स्टडी virtually all psychological and behavioral responses that can occur within the context of a person's role as a consumer. As a consumer हमारे बेशुमार रोल्स होते हैं और किसी चीज़ को परचेज़ करने में भी काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि मैंने आपको चंद लम्हात पहले बताया कि जब हम किसी चीज़ को परचेज़ करने के बारे में सोचते हैं तो इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम उन फैक्टर्स के साथ एज मार्केटियर्स इंटरप्ले कर सकें तो चांसेस होते हैं कि हम कंज्यूमर्स के बिहेवियर को डायरेक्ट कर सकें टुवर्ड्स परचेजिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टुवर्ड्स डिसलाइकिंग अदर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट के लिए ये ज़रूरी होता है इस बात को समझना कि कौन से फैक्टर्स कंज्यूमर्स को प्रोपेल करते हैं टुवर्ड्स मेकिंग सर्टेन परचेज डिसीजंस और जब वो परचेज करने के लिए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को तो वहाँ पर कौन कौन से अवामिल उनके बिहेवियरल पैटर्न्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। और जब वो किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं और उसको घर ले जाकर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं
تو یہاں پر مارکیٹرز، کنزیومر سائیکالوجسٹ اور کنزیومر بیہیویئر پروفیشنلز کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کنزیومرز جب کسی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا امپریشنز آتے ہیں. کیا کنزیومرز اس پروڈکٹ کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہیں یا ڈس سیٹسفائیڈ ہیں. ان دونوں فیکٹرز کا کنزیومرز کے پوسٹ پرچیز بیہیویئر پیٹرن پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اسٹوڈینٹس، آئیے یہاں پر کچھ کنزیومر ریسرچ کے بارے میں بات چیت ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومر ریسرچ از اے کلیکشن آف ٹولس اینڈ اسٹریٹجیز دیٹ آر یوزڈ ٹو انڈرسٹینڈ کنزیومر بیہیویئر. اور کنزیومر ریسرچ کیوں کنڈکٹ کی جاتی ہے؟ کنزیومر ریسرچ اس وجہ سے کنڈکٹ کی جاتی ہے تاکہ انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکے کمپنیز کو کنزیومرز کے بارے میں اور کنزیومرز کو پبلک کی ڈیمانڈز کے بارے میں، اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ پبلک کی ڈیمانڈز مختلف پروڈکٹس کے بارے میں کیا ہیں، پبلک کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور پبلک کی کیا نیڈس ہیں. اور یہاں پر جب میں لفظ پبلک استعمال کرتا ہوں تو کنزیومر سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں a better word over here could be the target consumer segment. جی ہاں، marketeers, consumer researchers are always trying to understand کہ ٹارگیٹ سیگمنٹ کے بیہیویئر پیٹرنس کیا ہیں اور ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، تاکہ ان کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے پروڈکٹس کو ڈیزائن کیا جائے اور پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کو بھی اسی حساب سے ڈیزائن کیا جائے تاکہ وہ ٹارگیٹ سیگمنٹ آف کنزیومرس کے لیے میننگ فل ہو. اسٹوڈینٹس، another important factor that is considered very keenly in the field of consumer research is that consumer research is used to help an organization, either profit or non-profit organization, to effectively develop and market products, services, or ideas. Naturally, when there are so many different kinds of organizations, some are products manufacturing companies, کچھ ایسی companies ہوتی ہیں جو services provide کرتی ہیں target consumers کو. Then there are government agencies as well as hospitals and libraries. All these different types of organizations are making something for their target consumer segments. And consumer research is conducted to understand that what is the behavioral pattern of the target segment. It is also important to understand in the perspective of the government that consumer research guides the work of the government agencies that are responsible for product safety, identity of brand names, evaluation of advertising claims, and assessment of ethical marketing practices. Naturally, جب مختلف کمپنیز پروڈکٹس ڈیزائن کر رہی ہیں اور وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ کنزیومرز کے لیے بنائی جا رہی ہیں، تو یہاں پر کچھ ایسی ایجنسیز ہونی چاہیے جو یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ پروڈکٹس جو کنزیومرز کے لیے بنائی جا رہی ہیں، کیا وہ پروڈکٹس کنزیومرز کے لیے سیف ہیں، کیا وہ پروڈکٹس کنزیومرز کو جتنا وہ پیسہ اسپینڈ کرتے ہیں ان پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے اس کے مطابق ریٹرنس دیتی ہیں. جس طرح سے اگر ہم بچوں کی مارکیٹ کے بارے میں ڈسکس کریں تو بچوں کے لیے جتنی بھی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں اس کے اندر سیفٹی اسٹینڈرڈس کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ڈفرینٹ طرح کی پروڈکٹس بنتی ہیں ان سب پروڈکٹس کے اندر کچھ سیفٹی اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں. Now, the thing is that companies are manufacturing the products and those products are being purchased by the consumers. But there should be some external agency or some external organization who should be able to understand that what kind of products are being made and if those products are coming up to the standard that they would fulfill the requirements of the target consumers. Simultaneously, the government agencies are also concerned کہ کمپنیز کی ایتھیکل پریکٹسز کیا پراپرلی فالو کی جا رہی ہیں، کیا کمپنیز پراپرلی اپنی ایتھیکل پریکٹسز کو فالو کر رہی ہیں جب وہ پروڈکٹس بناتے ہیں، کیا وہ اپنی ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے اندر پراپر ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو مینٹین رکھتے ہیں یا نہیں. اسٹوڈینٹس، یہاں پر میں آپ کو کچھ بزنس کانسیپٹس کے بارے میں بتاتا چلوں جو ہم نے ڈسکس کیے چیپٹر نمبر 1 میں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کنزیومر سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ کے اندر ڈیولپمنٹ آف مارکیٹنگ کانسیپٹ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. اور مارکیٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوا. اس سے پہلے بزنسز کے اندر ڈفرینٹ کائنڈز آف بزنس کانسیپٹس زیادہ کار فرما رہے، اور بزنسز جب اپنے آپ کو رن کرتے تھے تو ان کی بیسک اسٹریٹجی، بیسک فلاسفی ڈفرینٹ ہوتی تھی. سو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کانسیپٹ کس طرح سے ایوالو ہوا اور مارکیٹنگ کانسیپٹ کے ایولیوشن سے پہلے کون سے بزنس کانسیپٹس زیادہ پاپولر تھے. سب سے پہلا کانسیپٹ جو ہم نے ڈسکس کیا دیٹ واز پروڈکشن کانسیپٹ. اسٹوڈینٹس، جب ہم بات کرتے ہیں پروڈکشن کانسیپٹ کی تو یہاں پر کمپنیز کا زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ اس بات پر تھا کہ وہ سستی سے سستی پروڈکٹس کو بنائیں اور ان کو بنانے کے طریقے اتنے سمپل ہوں کہ وہ پروڈکٹس بہت تیزی کے ساتھ بنتی چلی جائیں تاکہ ان کو انٹینسولی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے ٹارگیٹ کنزیومرز کے درمیان میں.
اس بیسک ایگزامپشن کے تحت جب کمپنیز نے بزنس کرنا شروع کیا اور انہوں نے پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا, there was a basic flaw because the companies were always interested in making cheap products. یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ سارے کنزیومرز چیپ پروڈکٹس کو نہیں پسند کرتے. بے شمار ایسے کنزیومرز ہوتے ہیں جو اپنی پروڈکٹس کو بہت زیادہ ریفائنڈ قسم کی پروڈکٹس چاہتے ہیں, وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پروڈکٹس چاہتے ہیں, بیکاز ایکسپینسو پروڈکٹس آر آلویز ایکٹنگ ایز اے اسٹیٹس سمبل آلسو. پلس جب پروڈکٹس ریفائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایکسپینسو ہو جاتی ہیں. اور کچھ کنزیومرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ریفائنڈ اور ایکسپینسو پروڈکٹس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اس قسم کے بزنس کانسیپٹ کی وجہ سے کمپنیز اس قسم کے ٹارگیٹ کنزیومرز کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکیں. دا پروڈکشن کانسیپٹ گیو وے ٹو دا پروڈکٹ کانسیپٹ, اور پروڈکٹ کانسیپٹ کے اوپر جب کمپنیز نے فوکس کرنا شروع کیا تو یہاں پر ان کا نیچرل ریئیکشن towards the previous concept, which was production concept. In product concept, they started thinking that they should be making products that are extremely refined. So there was a cutthroat competition of adding different kinds of features into the product so that the products could become more and more refined with the passage of time. However, there was a problem with this kind of concept as well. Because the products were becoming very, very refined, a lot of features were being added, which was adding up to the cost, and products eventually became very, very expensive. Now the problem was that all those consumers who do not want to purchase expensive products, they were left behind. So there was no focus over the consumers جو cheap اور سستی products خریدنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پرابلم یہ تھا کہ پروڈکٹس کے اندر بے شمار ایسے فیچرز ایڈ کیے گئے جن کی بنیادی طور پر کنزیومرز کو ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. یہ فیچر صرف اس وجہ سے ایڈ کیے جاتے تھے تاکہ پروڈکٹس کو زیادہ خوبصورت اور بہتر بنایا جا سکے. پروڈکٹ کانسیپٹ کے بعد جو نیکسٹ کانسیپٹ آیا دیٹ واز سیلنگ کانسیپٹ, اور سیلنگ کانسیپٹ میں دیٹ کیپچرز دا فرسٹریشن آف دا پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کمپنیز بیکاز the previous both product and production concept could not provide them with a better way to market their products. They started thinking that consumers are extremely adamant and this is very difficult to sell them the products, and they started thinking that they should use the hard selling techniques in order to coax the consumers into purchasing their products. جب کمپنیز نے اس طرح سے سوچنا شروع کیا تو انہوں نے ایسے سیلز پرسنز انگیج کیے اپنی کمپنیز کے ساتھ جو ٹارگیٹ کنزیومرز کو ایکسیس کرتے تھے, ان سے ملتے تھے اور اپنے کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے اپنی کمپنی کی پروڈکٹس کو ٹارگیٹ کنزیومرز میں بیچنے کی کوشش کرتے تھے. اس کا نتیجہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ بے شمار لوگوں نے ایسی پروڈکٹس خریدنا شروع کر دی جن کی شاید ان کو ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. بٹ سنس دا سیلرز ور ایکسٹریملی ایفیشینٹ اینڈ گڈ in their selling skills, they off and on would be able to coax the consumers into purchasing those products. And eventually, it led to the consumers' frustration because consumers بے شمار ایسی products خرید لیتے تھے جن کی ان کو requirement نہیں ہوتی تھی, اور جب وہ ان کو استعمال کرتے تھے تو وہ اس سے کافی زیادہ frustrated ہو جاتے تھے. Now, this was the point where companies started seriously thinking that what should be the way, what should be the basic philosophy according to which we should be manufacturing the products and selling them into the market. اور یہاں پر آہستہ آہستہ ایوالو ہوا مارکیٹنگ کانسیپٹ. مارکیٹنگ کانسیپٹ واز اے ریولیوشنری کانسیپٹ ان اٹ سیلف. Marketing concept was a revolutionary concept and it revealed the products manufacturing companies a very simple point, which was کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے اگر ٹارگیٹ کنزیومر سے یہ بات پوچھ لی جائے کہ ان کو کس طرح کی پروڈکٹس چاہیے تو اس طرح سے کمپنی صرف ان پروڈکٹس کو بنائیں گی جو ٹارگیٹ کنزیومرس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اور کیونکہ کمپنیز صرف وہ پروڈکٹس بنا رہی ہیں جو ٹارگیٹ کنزیومرس کی ریکوائرمنٹ ہیں تو ان پروڈکٹس کو نیچرلی بیچنا بہت زیادہ آسان ہوگا. اسٹوڈینٹس, مارکیٹنگ کانسیپٹ کی ایولیوشن کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے سوالوں نے جنم لینا شروع کیا کہ ہم پروڈکٹس کن کنزیومرس کے لیے بنائیں. جب کمپنیز نے اس قسم کے سوالات کا جواب دینا شروع کیا تو دے اسٹارٹڈ انڈرسٹینڈنگ دا کانسیپٹ آف مارکیٹ سیگمنٹیشن وچ واز ٹیکن ایز ون امپورٹنٹ اسٹریٹجک ٹول آف دا مارکیٹنگ کانسیپٹ کہ ہم اگر کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو وہ کن لوگوں کے لیے وہ پروڈکٹ ڈیزائن کی جا رہی ہے. اور مارکیٹ سیگمنٹیشن کے اندر ہم صرف یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹ سیٹ آف کنزیومرز کون ہیں. کیا وہ کسی ہائر سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں یا لوور سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. کیا وہ لوگ کسی ایک خاص جیوگرافیکل لوکیشن میں رہتے ہیں. کیا ان لوگوں کا کلچر ڈسٹنکٹ کلچر ہے. سو ان سارے فیکٹرز کی بنیاد پر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ کی سیگمنٹ کون سی ہے جس کے مطابق پروڈکٹس کو ڈیزائن کیا جائے. اینڈ simultaneously this brought home another important strategic tool of marketing that was market targeting,
which means کہ جب آپ ایک پروڈکٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں کسی ایک خاص سیگمنٹ کے پوائنٹس آف ویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس پروڈکٹ کو کس طرح سے ٹارگیٹ کیا جائے, اس ٹارگیٹ سیگمنٹ کو کس طرح سے ٹارگیٹ کیا جائے, وچ مینس کہ کس طرح سے ایسی پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی ڈیزائن کی جائے اور جس کے اندر ان ٹارگیٹ کنزیومرز کے لیے بہت زیادہ ریلیونس ہو اور بہت زیادہ میننگ فل ہوں وہ ایڈورٹیزمنٹس ود ریفرنس ٹو دا لائف اسٹائل اینڈ کلچرل بیک گراؤنڈ آف دا ٹارگیٹ سیگمنٹ آف دا فائنل کنزیومرز. سو مارکیٹ ٹارگیٹنگ کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ بزنس انڈسٹری کے اندر آنا شروع ہوا اور مارکیٹ سیگمنٹیشن سے سفر ہوا مارکیٹ ٹارگیٹنگ کی طرف. اینڈ فائنلی there came another excellent tool of the marketing concept which was called market positioning, which means کہ جب ہم کسی مارکیٹ سیگمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی ڈیزائن کر لیتے ہیں تو مارکیٹ پوزیشننگ کس طرح سے کی جائے. Market positioning is developing a distinct image for the product or service in the mind of the consumer, which means the image that will differentiate the offering from the competing ones and squarely communicate to consumers that the particular product or service will fulfill their needs better than competing brands. مثال کے طور پر جب آپ کسی بھی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے چاہتے ہیں تو کچھ برانڈس آپ کے ذہن میں ایسے آتے ہیں کہ جب بھی وہ نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ برانڈ بہت زیادہ ریلائبل ہے. دراصل مارکیٹرز چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز کے ذہن میں ایک ایسی پوزیشن حاصل کر لیں کہ جب بھی ان کے ٹارگیٹ کنزیومرز اس برانڈ کے بارے میں سوچیں تو ان کے ذہن میں آئے ریلائبلٹی اور ڈیپینڈیبلٹی کے تصور اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نئی اور جدید پروڈکٹس کے تصور. آل دوز پازیٹیو ایٹریبیوٹس دیٹ could be added to the product, if those could be positioned in the mind of the target consumers, then they would always come back to purchase the same product. Students, یہاں پر بزنس انڈسٹری کے لیے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ ان سارے اسٹریٹجک ٹولس کو کس طرح سے یوز کیا جائے اور پروڈکٹس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے. اب پروڈکٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک نیا پرسپیکٹو ڈیفائن ہوا which was called marketing mix. Marketing mix consists of tools available to business to gain the reaction it is seeking from target market in relation to its marketing objectives. It consists of company's services and or product offerings to consumers and methods and tools it uses to accomplish the exchange. The marketing mix consists of 4 basic elements, which we have discussed thoroughly many times over during our lecture. The 4 important elements of the marketing mix are: number 1, product; number 2, the price; number 3, the place; and number 4, the promotion. This is very easy to understand کہ جب ہم کسی پروڈکٹ یا کسی سروس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا ڈیزائن کس طرح سے ہوگا, کیونکہ اس کے ڈیزائن کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پروڈکٹ ان کے لیے بنی ہے یا کسی اور سیگمنٹ کے لیے یہ پروڈکٹ ڈیزائن کی گئی ہے. پھر پرائس بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جگہ جہاں سے کنزیومرز اس پروڈکٹ کو حاصل کریں گے, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اور پھر اس بات کا اندازہ لگانا کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا ٹارگیٹ کنزیومرز کے لیے, دیٹ آلسو بیکمز اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن. اینڈ آل آف دیز 4 elements, once they are rolled together, this is called the marketing mix of a certain product. اسٹوڈینٹس, آئیے یہاں سے میں آپ کو دوسرے چیپٹر کی طرف لے جاتا ہوں. دوسرے چیپٹر میں ہم نے کنزیومر ریسرچ کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا. جیسا کہ میں نے آپ کو ان دا ارلی ہاف آف دا پروسیڈنگ ڈسکشن آئی ٹولڈ یو دیٹ کنزیومر ریسرچ is a collection of tools, methodologies and strategies that are used to understand consumer behavior. In chapter number 2, which was totally dedicated to consumer research, we tried to understand that what are the different facets, different methodologies of research that are commonly practiced and used by the consumer psychologists and all of those professionals who are into consumer research in any possible capacity. کنزیومر ریسرچ کے چیپٹر میں اسٹوڈنٹس ہم نے جو ٹاپکس پڑھے وہ کچھ اس طرح سے تھے. سب سے پہلے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کنزیومر ریسرچ کے کیا پیراڈائمس ہیں, اور یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کوانٹیٹیو ریسرچ کو اور کوالٹیٹیو ریسرچ کو. اسٹوڈنٹس, جب ہم نے بات کی کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کی تو یہاں پر میں نے آپ کو ان دونوں ٹائپس کی ریسرچز کے اندر جو بنیادی فرق بتایا وہ کچھ اس طرح سے تھا. ٹو ڈسکور نیو آئیڈیاز اینڈ ڈیولپ پروموشنل اسٹریٹجی, کوالٹیٹیو ریسرچ فائنڈنگس آر یوزڈ. جب مارکیٹرز کو نئے آئیڈیاز کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے اور ان کو ایک نئی پروموشنل اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی ہوتی ہے تو وہ عموماً کوالٹیٹیو ریسرچ اسٹڈی کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جب مارکیٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے یا پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے کنزیومرز ریئیکشنز ٹو ویریس پروموشنل انپٹس, آئیڈیاز دیٹ آر اسٹیمنگ فرام کوالٹیٹیو ریسرچ, then marketers test them empirically.
so that their findings could become the basis for the design of quantitative research. Students, जो major steps of research हमने discuss किए वो कुछ इस तरह से थे. Number 1 was defining research objectives. किसी भी research को start करने से पहले marketeers या consumer researchers decide करते हैं कि उनके target objectives क्या हैं. क्या इस research के ज़रिए वो किसी promotion strategy के impact को understand करने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या वो इस रिसर्च के ज़रिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक ख़ास फीचर प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया जाए तो उस फीचर्स के बारे में टारगेट कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन होगा. यूजुअली बल्कि ये बहुत लाजमी बात है कि जब भी मार्केटियर्स किसी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं उससे पहले वो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं और उनको प्रॉपरली एन्यूमरेट करते हैं. रिसर्च ऑब्जेक्टिव से आपको एक बुनियादी नक्शा मिलता है कि ये रिसर्च किस तरह से कंडक्ट की जाएगी और इस रिसर्च को कंडक्ट करते वक्त मुख्तलिफ स्टेप्स क्या क्या होंगे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग सेकेंडरी डेटा. अमूमन रिसर्चर्स जब किसी भी फील्ड के बारे में रिसर्च करने के लिए चाहते हैं तो उससे पहले उस फील्ड में या उससे रिलेटेड फील्ड के अंदर काफ़ी रिसर्च उनके पास पहले ही अवेलेबल होती है. दिस काइंड ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटियर्स टू एनालाइज प्रॉपरली so that they could see the facts in the light of the hypothesis that they have shaped up in the first stage of the research in which they are developing the basic objectives of the research. The basic objectives of the research are always discussing a certain hypothesis that exists in the minds of the consumers, and the hypotheses are always in such shapes that if we add a certain feature, then what would be the reaction of the target consumers. So, जब marketeers अपने next step के अंदर जाते हैं, they try to evaluate the secondary data which is already available to them. And then the next step could be designing a primary research study. इसका मतलब ये है कि marketeers अपने उस relevant और specific research field के अंदर enter होते हैं जहाँ पर उनके पास पहले से information मौजूद नहीं होती. Secondary information को अमूमन आम तौर पर बहुत आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज आर कॉन्स्टेंटली कलेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स. मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों के बिहेवियर पैटर्न के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं विद रेफरेंस टू परचेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीनेशंस, then you could find the relevant data maybe from the health ministry, maybe for certain marketing organizations who have been working in the area of health and in the area of vaccinations, and you could find out data from those organizations. Such data would always point out in certain direction, and using the analysis of such data, another primary research can be developed, designed, and conducted. Students, we then discussed that how a research study is conducted, making use of all of these steps that we have just discussed about. And finally, we discussed the concept of ethics in consumer research. اور یہاں پر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کنزیومر ریسرچرز کے اوپر کون سی ایتھیکل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جن کو فلفل کرنا ان کے لیے لازمی ہوتا ہے جب وہ اپنی ریسرچز کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آئیے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کے بارے میں بتاتا چلوں. جب ہم نے کوانٹیٹیو ریسرچ کو ڈسکس کیا تو میں نے آپ کو کوانٹیٹیو ریسرچ کے ڈیزائنس کے بارے میں بتایا. جو بیسک 3 ڈیزائنس ہم نے ڈسکس کیے تھے دوز ور نمبر 1 آبزرویشن, نمبر 2 ایکسپیریمنٹیشن اینڈ نمبر 3 سروے. اسٹوڈینٹس، جب ہم نے سرویز کے بارے میں ڈسکس کیا تو میں نے سرویز میں بھی آپ کو کچھ ٹائپس آف سرویز کے بارے میں بتایا. دیز ور نمبر 1 پرسنل انٹرویو سرویز, نمبر 2 ٹیلیفون سرویز, اینڈ نمبر 3 میل سرویز, اینڈ فائنلی آن لائن سرویز. جب ہم سرویز کو ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سروے اسٹڈی عموماً کنڈکٹ کی جاتی ہے کچھ بنیادی سوالات کو ذہن میں رکھ کر. جب مارکیٹرز انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز کے پوائنٹس آف ویوز کو اباؤٹ اینی ٹاپک, دین دے کنڈکٹ اے سروے اسٹڈی. اور سروے اسٹڈی کو آپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ پرسنل انٹرویوز کنڈکٹ کریں, اور یا پھر آپ ٹیلی فون کے اوپر انٹرویوز کنڈکٹ کریں, یا پھر آپ میلز کر سکتے ہیں, کوریئر بھیج سکتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز کو یا ٹارگیٹ رسپونڈنٹس کو جو اس ریسرچ اسٹڈی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یا پھر آپ آن لائن سرویز کنڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی سرویز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ سروس کے اندر جو سوالات کو انکلوڈ کیا جائے ان کی لینگویج کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا جائے, اور سوالات کو کچھ اس طرح سے فریز کیا جائے کہ ٹارگیٹ رسپونڈنٹس جو ہیں وہ ان سوالات کو آسانی سے سمجھ سکیں. ہم نے دیکھا کہ پرسنل سروس کنڈکٹ کرنے میں عموماً کافی سارے پرابلمس پیش آتے ہیں ریسرچرز کو, کیونکہ پرسنل سروس میں ان کو
ٹارگیٹ رسپونڈنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اور عموماً سچویشنز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ٹارگیٹ رسپونڈنٹس کے پاس یا تو وقت نہیں، یا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھروں میں اسٹرینجرز آئیں اور ان سے مختلف قسم کے سوالات پوچھیں. سو پرسنل سروس کے اندر عموماً پرابلمس آتے ہیں. ٹیلی فون سروس کے اندر بھی عموماً پرابلمس اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ ٹارگیٹ رسپونڈنٹس کو کس وقت ٹیلی فون پر کانٹیکٹ کیا جائے، کیا ان کو دن کے وقت کانٹیکٹ کیا جائے، دوپہر کے وقت کانٹیکٹ کیا جائے، یا رات میں کانٹیکٹ کیا جائے. ہم نے ان اوقات کو ڈسکس کیا ہے، اینڈ وی فائنڈ آؤٹ دیٹ دیر آر intricacies involved in contacting the target respondents on different timings. We then discussed جب ہم میل کر رہے ہوتے ہیں اپنے سروے کوشچنیئرس کو، تو یہاں پر بھی کافی پرابلمس پیش آ سکتے ہیں. اور یہ پرابلمس عموماً اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ریسرچرس کوشچنیئرس تو بھیجتے ہیں اپنے ٹارگیٹ رسپونڈنٹس کو، لیکن وہ کوشچنیئرس فل ہو کر واپس نہیں آتے. اور کیونکہ ٹارگیٹ رسپونڈنٹس کے پاس کوئی ایکسپرٹ اویلیبل نہیں ہوتا جب وہ ان کوشچنس کو فل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ شاید وہ کوشچنس کو پراپرلی سمجھ نہ پائیں. اسٹوڈینٹس، اگلا ہم نے ریسرچ انسٹرومنٹ ڈسکس کیا اس ریفرنس میں، وہ تھا ایٹیٹیوڈ اسکیلس. ایٹیٹیوڈ اسکیلس کو ڈسکس کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ ہمارے کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ بیہیویئرل پیٹرنس ہیں. دیز آر آر ٹیپیکل اورینٹیشنز ٹو لک ایٹ تھنگس ان اسپیسیفک ویز دیٹ آر ویری انڈیویجول اینڈ ویری اسپیسیفک ٹو اے سرٹن پرسن. اور ایٹیٹیوڈس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کنزیومر ریسرچ کے اندر، تاکہ کنزیومرز کے بارے میں یہ جانا جا سکے کہ وہ مختلف چیزوں کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں. اسٹوڈنٹس، آئیے یہاں پر کوالٹیٹیو ریسرچ ٹیکنیکس کے بارے میں بھی کچھ بات کی جائے. کوالٹیٹیو ریسرچ ٹیکنیک کے ریفرنس سے میں نے آپ کو جو ٹیکنیکس بتائی تھیں وہ کچھ اس طرح سے تھیں. نمبر 1 ڈیپتھ انٹرویو، نمبر 2 فوکس گروپ ڈسکشن، اینڈ نمبر 3 پروجیکٹیو ٹیکنیک. ڈیپتھ انٹرویو میں عموماً ایک رسپونڈنٹ کو لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی ایشو کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ اس ایشو کو پراپرلی ایکسپلور کیا جا سکے. فوکس گروپ ڈسکشن کے اندر عموماً ہم 6 سے 9 کے درمیان میں رسپونڈنٹس لیتے ہیں اور پراپر ایک کوشچن گائیڈ بنائی جاتی ہے ان ایشوز کے بارے میں جن کو ایکسپلور کرنا مقصد ہو. اور یہاں پر ان ٹارگیٹ رسپونڈنٹ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جوابات کو ٹرانسکرائب کیا جاتا ہے تاکہ ان ٹرانسکرپشنس کو بعد میں پراپرلی اینالائز کیا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ وہ ٹارگیٹ رسپونڈنٹس کس طرح سے کسی ایک پروڈکٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹارگیٹ رسپونڈنٹس کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک لارجر سیگمنٹ آف پاپولیشن کو، کیونکہ پروڈکٹس جو مینوفیکچر کی جاتی ہیں وہ جس سیگمنٹ کے لیے بھی ڈیزائن کی جاتی ہیں وہ سیگمنٹ بہت زیادہ ہیوج ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ انڈیویجولس ہوتے ہیں. سو یہاں پر ریسرچرز یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ریپرزینٹیو سیمپل کو لیا جا سکے جن کے ساتھ فوکس گروپ ڈسکشن کنڈکٹ کی جا سکے. اسٹوڈنٹس، اب ہم نے پروجیکٹیو ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم کسی ایک خاص پروڈکٹ کو کیوں پسند کرتے ہیں. دراصل کسی پروڈکٹ کو پسند یا ناپسند کرنے کے پیچھے چند فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے انکانشیس کے اندر ہوتے ہیں. یوزلی یہ فیکٹرز ہماری پرسنالٹی کے انہیرنٹ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور انکانشیس کو ٹیپ کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1 انکمپلیٹ سینٹینسز، نمبر 2 ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، اینڈ نمبر 3 ادر پرسن کیریکٹرائزیشن. انکمپلیٹ سینٹینسز کے اندر رسپونڈنٹس کو چند فکرے دیے جاتے ہیں جو انکمپلیٹ ہوتے ہیں اور رسپونڈنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان فکروں کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہاں پر بعض اوقات ان کو ٹائم کنسٹرینٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سوچ نہ پائیں ان فکروں کو مکمل کرنے سے پہلے، سو دیٹ whatever they are responding comes right out of their unconscious. یہاں پر رسپونڈنٹس کو یہ بات بتانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو بھی جواب لکھیں گے اور جس طرح سے بھی آپ فکرے کو کمپلیٹ کریں گے اس میں صحیح یا غلط ہونے کے چانسز نہیں ہیں، لیکن رسپونڈنٹس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس فکرے کو مکمل طور پر کمپلیٹ کر سکیں. اسٹوڈنٹس، جب ہم ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے اندر بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ رسپونڈنٹس کو مختلف اسٹیمولنٹ ورڈس کی ایک لسٹ دکھائی جاتی ہے اور ان اسٹیمولنٹ ورڈس کے رسپانس میں رسپونڈنٹس کو ایک فقرہ لکھنا ہوتا ہے. اور عموماً رسپونڈنٹس کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب بھی وہ فقرہ لکھیں کوشش کریں کہ وہ اس فقرے کو مکمل طور پر لکھ سکیں. اور ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان رسپانسز کو، اور ان رسپانسز کے انالیسس کی بیسس کے اوپر وہ کوئی ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دا تھنکنگ آف دا رسپونڈنٹس. اسٹوڈنٹس، آئیے یہاں سے چلتے ہیں ہم اگلے چیپٹر کی طرف. اور نیکسٹ چیپٹر واز مارکیٹ سیگمنٹیشن.
اور مارکیٹ سیگمنٹیشن کے چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے جو ٹاپکس اسٹڈی کیے تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے. نمبر 1 واز واٹ از مارکیٹ سیگمنٹیشن, کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن دراصل ہوتی کیا ہے, مارکیٹ سیگمنٹیشن کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے, اینڈ دین وی ڈسکسڈ ہاؤ مارکیٹ سیگمنٹیشن آپریٹس. اسٹوڈینٹس آور نیکسٹ ٹاپک واز بیسس فار سیگمنٹیشن, اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ٹارگیٹ کنزیومرس کو کن کن بیسس کے اوپر سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر ہم نے جو مین بیسس ڈسکس کی دوز ور نمبر 1 جیوگرافک سیگمنٹیشن, نمبر 2 ڈیموگرافک سیگمنٹیشن, نمبر 3 سائیکوگرافک سیگمنٹیشن. We then discussed socio-cultural segmentation. We then moved on to use-related segmentation, benefit segmentation, usage situation segmentation, and finally the hybrid segmentation. Students, the next topic that we discussed was criteria for effective market targeting. And over here we discussed the topics of number 1, how market segments are identified, and then other factors were sufficiency, stability, and accessibility. We finally discussed implementing segmentation strategies, and over here we discussed concentrated versus differentiated marketing, and then we finally discussed the counter segmentation. آئیے اسٹوڈینٹس یہ ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کا کانسیپٹ دراصل کیا کس چیز کے بارے میں ہے, اور جب ہم مارکیٹ سیگمنٹیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے. جیسے کہ اسٹوڈینٹس اس لیکچر کے اسٹارٹ میں نے آپ کو مارکیٹ سیگمنٹیشن کے بارے میں بتایا کہ جب پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کمپنیز ڈفرینٹ پروڈکٹس کو ڈیزائن کرتی ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ جو ٹارگیٹ سیگمنٹ آف کنزیومرز ہیں ان کے پریفرنسز اور ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنی پروڈکٹس کو ڈیزائن کریں. اور یہاں پر ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن دراصل کیا چیز ہے, کن ایلیمنٹ سے مل کر مارکیٹ سیگمنٹیشن کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس اگر ہم مارکیٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو مارکیٹ کے بارے میں ایک سمپل سا تصور جو آپ کے ذہن میں آئے گا, دیٹ از مارکیٹ کنسسٹ آف پیپل. مارکیٹ میں بہت طرح کے لوگ ہیں, لوگ جو ہائر سوشیو اکنامک لیول سے آتے ہیں, لوگ جو لوور سوشیو اکنامک لیول سے آتے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جن کا ایجوکیشن لیول ذرا کم ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ مرد اور خواتین ہیں, پھر مختلف عمروں کے لوگ ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, مڈل ایجڈ لوگ ہیں. اگر ہم غور کریں ان مختلف اقسام کے لوگوں پر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر قسم کے افراد کی اپنی کچھ بنیادی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور ان ریکوائرمنٹس کے حساب سے وہ اپنی پروڈکٹس کو پرچیز کرتے ہیں. مارکیٹرز یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک خاص ٹارگیٹ سیگمنٹ جس کے اندر کافی سارے لوگ شامل ہوں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور سیگمنٹ کے تصور میں اس بات کا اندازہ بخوبی کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹرز کی جو ٹارگیٹ سیگمنٹ ہے اس کے اندر نمبر 1 افراد کی تعداد بہت زیادہ ہو, نمبر 2 ان افراد کے پاس پروڈکٹس خریدنے کی قوت ہو, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان افراد کے اندر ان پروڈکٹس کو خریدنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہو. So the important factors are number 1 that people must be having willingness to buy, people must be having the purchasing power to purchase products, and people must be having the authority to buy. The process of dividing market into distinct subsets of consumers with common needs or characteristics is the process of market segmentation. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کے تصور کو کون استعمال کرتے ہیں. Segmentation benefits both marketeers and the consumers. Marketeers in all organizations and institutions as well as industries practice segmentation strategies. This may include consumer goods industries, hotels, development sector, etc. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایک ٹارگیٹ سیگمنٹ کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. مثال کے طور پر گورنمنٹ کی ٹارگیٹ سیگمنٹ ہے the entire population of a country who are the citizens of those countries. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنی کی ٹارگیٹ سیگمنٹ ہو سکتی ہے وہ لوگ جو ان پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہیں. این جی اوز یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ٹارگیٹ سیگمنٹ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کمیونٹی کا اوپینین موبلائز کرنا چاہتے ہیں یا کمیونٹیز کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان سرٹن with reference to certain points. اسٹوڈینٹس جب ہم سیگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو سیگمنٹیشن کرنے کے چند طریقے ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیگمنٹیشن ہم جیوگرافیکلی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پروڈکٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو پہاڑوں پر رہتے ہیں, یا پروڈکٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو شہروں میں رہتے ہیں, یا پروڈکٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور بعض اوقات ڈیموگرافکس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیگمنٹیشن کی جاتی ہے جہاں پر عمر, جینڈر, ایجوکیشن لیول,
اس قسم کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی پاپولیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں ان کے حساب سے سیگمنٹیشن کی جاتی ہے. بعض اوقات سوشیو کلچرل سیگمنٹیشن کی جاتی ہے, اور جب ہم سوشیو کلچرل سیگمنٹیشن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک خاص سیگمنٹ کے اندر کس قسم کا کلچر ہے, ان کے سوشل بیہیویئر پیٹرنس کس طرح کے ہیں, تاکہ جو پروڈکٹس ڈیزائن کی جائیں وہ ان کے سوشل بیہیویئر پیٹرنس کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہوں اور ان کے کلچرل بیک گراؤنڈ کے اندر پراپرلی ایڈجسٹ ہو سکیں. اسٹوڈینٹس, بعض اوقات مارکیٹیئرس پروڈکٹس کو سیگمنٹ کرتے ہیں بینیفٹ کے حساب سے. مثال کے طور پر چند پروڈکٹس ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بینیفٹس کچھ اس طرح کے یونیک بینیفٹس ہیں کہ وہ بینیفٹ کے حساب سے ٹارگیٹ کنزیومرز کو سیگمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی ایک پروڈکٹ کا ایک خاص بینیفٹ ہو سکتا ہے جو مختلف قسم کے افراد کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے, اور اس بینیفٹ کے حساب سے مارکیٹیئرس اپنی پروڈکٹ کو ٹارگیٹ کنزیومرز کے اندر سیگمنٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, ہائبرڈ سیگمنٹیشن اسٹریٹجیز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر کافی ساری سیگمنٹیشن اسٹریٹجیز کو یوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک پروڈکٹ کو سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے اکراس جیوگرافیکل ویریبلس, اکراس سائیکوگرافیکل ویریبلس, as well as across different elements or factors of the demographic variables. Students, this was a discussion about the market segmentation. Now let us move on to our next chapter, which is environmental influences. Students, environmental influences کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ ٹارگیٹ کنزیومرز کے ماحول کے اندر وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, تاکہ مارکیٹرز ان فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کریں اور کنزیومرز کی نیڈ کو بہتر طریقے سے فلفل کر سکیں. جب ہم انوائرمنٹل انفلوئنس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کلچر کو اسٹڈی کرنا, اور کلچر کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کلچر دراصل کیا چیز ہے. اور انوائرمنٹل انفلوئنسز کے ٹاپک کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم نے جو سب ٹاپکس اس چیپٹر کے اندر انکلوڈ کیے وہ کچھ اس طرح سے تھے. نمبر 1 واز کلچر. وی ٹرائیڈ ٹو ڈیفائن اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از کلچر. وی دین ڈسکسڈ ہاؤ کلچر از لرنڈ. We discussed the processes of enculturation and acculturation. We also discussed language and symbols, and then we went on to talking about what are rituals. We then discussed that culture is dynamic, it is always evolving, and we then discussed certain strategies and certain methodologies using which we can measure the culture. From culture, we went on to discussing the topic of subculture. We tried to understand that what is subculture and what do we mean by subculture, and over here we discussed the types of subcultures which were called nationality subculture, age subculture, gender as subculture. After our discussion on the subculture was over, we then started discussing the concept of social class, and over here we discussed what is social class, how the social classes are measured, and then we discussed different types of social classes. Over here our main discussion revolved around the classes of affluent consumers, the middle class consumers, working class, and other non-affluent consumers. We finally discussed the topic of social groups, and over here we discussed reference groups, consumer-related reference groups, and the concept of family as well. Students, آئیے یہاں سے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف. Our next chapter was, chapter number 5 was individual determinants of consumer behavior. یہاں پر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کنزیومرز کے اپنے انڈیویجول کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کے پرچیز ڈیسیجنس کو یا پرچیز ریلیٹڈ بیہیویئر پیٹرنس کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دراصل کسی بھی ایک انسان پر ماحول تو ڈیفینیٹلی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, اور اس ماحول کے انٹریکشن کی وجہ سے اس انسان کے اندر کچھ خواہشات جنم لیتی ہیں یا کچھ موٹیویشنز پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کے اپنے اندر بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس انسان کو کچھ حاصل کرنے میں پروپیل کرتے ہیں, جو اس انسان کو کچھ ڈائریکشن دیتے ہیں ٹورڈز اچیونگ سرٹن کائنڈز آف تھنگس. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب ہم انڈیویجولس کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجولس کے پرسنالٹیز بہت زیادہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جب انڈیویجولس کی پرسنالٹیز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انڈیویجولس کے جو انٹرنل پرسنالٹی فیکٹرز ہیں when they are interacting with their environment, then a very unique composition is coming out. So it is very important for the marketeers to understand that what are the individual determinants of the human being's behavior. اور individual determinants کو اسٹڈی کرنا اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ پروڈکٹس کے اندر ایک پرسنل لیول پر جا کر فینٹیسی کریٹ کی جائے, ایک پرسنل لیول پر جا کر انٹرسٹ کریٹ کیا جائے, تاکہ لوگ پرسنلی موٹیویٹڈ ہوں پروڈکٹس کو پرچیز کرنے میں, یا پرسنلی موٹیویٹڈ ہوں پروڈکٹس کے اندر
ان پروڈکٹس کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کرنے میں. اسٹوڈینٹس جب ہم انڈیویجول ڈٹرمنٹس آف کنزیومر بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پرسنالٹی کی اسٹڈی بیکمس ویری ویری امپورٹنٹ, اور کنزیومر سائیکالوجسٹ are always keen to understand that what are the personal factors that compel an individual towards making certain purchase related decisions. And over here it is important for them to understand that what the personality is composed of. اور پرسنالٹی کو اسٹڈی کرتے ہوئے کنزیومر سائیکالوجسٹ ڈرا کرتے ہیں سائیکالوجی کے اس فیلڈ کے واسٹ ایکسپیرینس سے جس کے اندر پرسنالٹی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, وچ مینس دا پرسنالٹی سائیکالوجی. اور یہاں پر ہمارے پاس جو امپورٹنٹ تھیوریز جو ہم نے اس کورس کے اندر پڑھی ور دا فرائیڈین تھیوری آف پرسنالٹی اینڈ وی آلسو ڈسکس دا ٹریٹ تھیوری. فرائیڈین تھیوری آف پرسنالٹی has been very popular with the consumer psychologists. The reason of that is کیونکہ فرائیڈین تھیوری believes that human beings' apparent visible behavior is directed by unconscious motivations and unconscious impulses. In the Freudian theory, the importance of unconscious is very, very huge. Students, we then discussed the trait theory as well. اور جب ہم ٹریٹ تھیوری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سائیکالوجسٹ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرسنالٹی کن ٹریٹس سے مل کر بنی ہے. Traits are the ways people behave. Traits are certain specific characteristics about the people. You may say a certain individual is very talkative. You may say a certain individual is extremely sociable. Another individual might be extremely irritable. Another individual might be extremely prone to anger all the time. So all these different factors are matter of fact different traits of the personality. And marketeers try to understand that once they are trying to market a product in their target segments, then what are the different traits that are common amongst the people of that particular community. Students, we then discuss the concept of brand personality, and in this part we discuss that how personality is combined with the brand, and why brand personality is very, very important for the marketeers to understand. And over here we also discussed the concept of self and self images. اور یہاں پر ہم نے بات کی کہ ایک انسان ہمیشہ اپنے بارے میں ایک سرٹن اسپیسیفک طریقے میں سوچ رہا ہوتا ہے, اور یہاں پر ہم نے مختلف سیلف امیجز کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر آپ کا اپنے بارے میں ایک سیلف امیج ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کو اس طرح سے نظر آتے ہیں. آپ کا اپنے بارے میں ایک اور سیلف امیج بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی اپنی پرسیپشن پر بیس کرتا ہے, جس کے مطابق آپ اپنے آپ کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید دنیا کو تو میں اس طرح سے نظر آتا ہوں لیکن میں دراصل اس طرح سے ہوں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے سیلف کو بہت زیادہ ریفائن کر سکتے ہیں, اپنے سیلف کو امپروو کر سکتے ہیں, اور دنیا کے سامنے جو آپ کا سیلف ہے اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی یور آئیڈیل سیلف. سو وی آر آلویز ڈریون بائی آور پرسنل سیلف امیجز, اینڈ these self images are very, very important determinants of our purchase related decisions. In this section we exactly discussed that how the concept of self image and the understanding of self image gives heightened understanding to the marketeers about their target consumers. Students, we then discussed the concept of motivation. Motivation is naturally a psychological force. And when we try to define motivation means that a goal-directed behavior which is constantly driving us towards achieving certain kinds of goals. Motivation is more like an energy that fuels you towards achieving your target objectives. For the marketeers, it is very important to understand that how important role motivation plays in propelling the consumers into purchasing different kinds of products. اور موٹیویشن کی اسٹڈی کرتے وقت مارکیٹرز ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹوین دا نیڈس اینڈ دا گولس, اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیڈس اور گولس کے اندر کیا فرق ہے. بیکاز وین دے انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ آر دا نیڈس اینڈ واٹ آر دا گولس, then they can come up with effective promotional and advertisement strategies which could eventually become the needs and the goals of the people to purchase different kinds of products. And while products manufacturing companies are designing products, it is also important for them to understand that what are the basic needs of the people that compel them to purchase a product. Motivation is just giving them additional extra energy, extra likeness, or extra attraction towards purchasing that product. Students, we then discuss the concept of positive and negative motivation.
بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ایٹ ادر ٹائمس ہم کسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. سو دس کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ gives marketeers an edge to find out that what is it that drives people towards particular kind of products. مثال کے طور پر آپ ایک سرٹن ٹوتھ پیسٹ اس وجہ سے خرید سکتے ہیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے دانت گندے نظر آئیں, لیکن آپ ایک سرٹن ٹوتھ پیسٹ کو اس وجہ سے بھی خرید سکتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت خوبصورت نظر آئیں. سو in both of the cases you are either driven by a positive motivation or a negative motivation. Positive motivation is to achieve something, while negative motivation is to avoid something. Students, we then discuss the concept of learning. Over here, we try to understand that how motivation, cues, responses, and reinforcement give a better understanding to the marketeers to understand the elements of consumer learning. جب ہم نے لرننگ کی بات کی تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ لرننگ کو کمپوز کرتے ہیں ڈفرینٹ ایلیمنٹس وچ انکلوڈ موٹیویشن, کیوز, ریسپانسز ایز ویل ایز reinforcement. And marketers try to understand that if they have to teach their target consumers a certain kind of behavioral pattern, then what are those handles with which they can play through their promotional and advertisement strategies, and they could secure a positive impression about their products from their target consumers. Students, we also discussed some behavioral learning theories by the end of this chapter, which were classical conditioning as well as instrumental conditioning theory. Students, we then moved on to the chapter of purchase processes. اور اس چیپٹر کے اندر ہم نے چارٹر کرنے کی کوشش کی the entire purchase process. اس چیپٹر کے اندر ہم نے اسٹڈی کیا پرچیز پروسیس کے اندر انپٹس کا رول, مارکیٹنگ انپٹس اور سوشل کلچرل انپٹس کو. تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا پروسیس کو, اور پروسیس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی دیٹ what is need recognition, what is pre-purchase search, and what is evaluation of alternatives. We then went on to discussing the topics of output, اور output کے اندر ہم نے purchase behavior اور post purchase evaluation کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. اسٹوڈنٹ, جب ہم نے پری پرچیز پروسیس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر ہم نے دو ایریاز کو ڈسکس کیا. نمبر 1 واز پرابلم ریکگنیشن اینڈ نمبر 2 واز سرچ اینڈ ایویلیویشن. پرابلم ریکگنیشن میں دراصل یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر کنزیومرس سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ان کو ایک سرٹن پروڈکٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں چینی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, there will come a point where you will start thinking that now I need to go out in the market and purchase myself some sugar, because the sugar is gradually depleting, your stocks are gradually depleting, and you come across a point where you start thinking that now you need to purchase more sugar. So that depleting of sugar is the recognition of a problem. اور یہاں سے آگے آپ سرچ یا ایویلیویشن کی طرف جائیں گے, اور اس کے لیے جب آپ سرچ اور ایویلیویشن کے اسٹیپ کے اندر جائیں گے تو آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے شوگر کہاں سے مل سکتی ہے, کتنی کوالٹیز کی شوگر اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر, اور مجھے کس ٹائپ کی شوگر چاہیے. اسٹوڈینٹس, پری پرچیز پروسیسز جس کے اندر ہم انپٹس لے رہے ہوتے ہیں اپنے ماحول سے اور اپنے اندرونی حالات سے, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کن پروڈکٹس کی ضرورت آہستہ آہستہ پڑتی جا رہی ہے. Then we enter into the purchase process. Purchase process is the actual purchase process, اور یہاں پر ہم ڈیسیژن بناتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے بارے میں. Maybe you come across the point making a decision that you are going to purchase yourself a certain kind of toothpaste or a certain kind of detergent powder. So you have made a decision at this stage. And then we enter into the post-purchase process, which is output. We go purchase a product and then we bring it home and start consuming it, we start using it. اور جیسے جیسے ہم اس کو استعمال کرتے جاتے ہیں ہم اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ بھی کرتے جاتے ہیں, کیونکہ ہماری جو پرسنل ایویلیویشن ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں, دس ول ڈٹرمن آور فیوچر ڈیسیژن. اگر ہم پروڈکٹ کی پرفارمنس سے خوش ہیں تو ہم چانسز ہیں کہ اس پروڈکٹ کو دوبارہ سے خریدیں گے, لیکن اگر ہم اس پروڈکٹ کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی فرسٹریشن کو مختلف چینلز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, یا پھر ہم خاموشی سے اپنی جو نیکسٹ پرچیز ہے اس کے اندر اس پروڈکٹ کو نہیں خریدیں گے. اسٹوڈینٹس, یہاں سے جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے چیپٹر نمبر 7 میں ڈسکس کیا کنزیومر ڈیسیژن پروسیس کو, اور کنزیومر ڈیسیژن پروسیس میں ہم نے کنزیومرز کے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. یہاں پر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سے لیولس ہیں جس پر کنزیومرز اپنا ڈیسیژن بناتے ہیں. ہم نے ایکسٹینسو پرابلم سالونگ اور لمیٹڈ پرابلم سالونگ سچویشنز کو بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی, اور یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ روٹینائزڈ
رسپانس یا بیہیویئر پیٹرنس کس طرح سے جنم لیتے ہیں جب ہم ایکسٹینسو یا لمیٹڈ پرابلم سالونگ کرتے ہیں. We then went on to discussing different views on consumer decision making, and over here we discussed the views of we discussed economic view, the passive view, as well as cognitive view. And while we discussed economic view, we tried to identify and understand different economic conditions that compel individuals to make different kinds of purchases. Then we discussed the concepts of passive views as well as cognitive view. اسٹوڈینٹس کنزیومر ڈیسیجن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے دو طرح کے ڈیسیجنس کے بارے میں بات کی وچ واز کمپنسیٹری اینڈ نان کمپنسیٹری ڈیسیجنس. وی دین مووڈ آن ٹو آور نیکسٹ چیپٹر وچ واز پوسٹ پرچیز بیہیویئر, اور اس چیپٹر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو پرچیز اور پوسٹ پرچیز ایویلیویشن اینڈ پروڈکٹ ڈسپوزیشن. Our last chapter was consumerism. In consumerism, the different topics that were included, we just finished it in our last lecture, were evolution of consumerism, nature of consumerism, ethical and social responsibility, the nature of laws affecting consumers, the responsibilities of consumers, developing a marketing organization responsive to consumers. Consumerism was a movement جس کے اندر جو which is guided by different government organizations and non-government organizations in an effort to secure the consumer's rights. Students, this is the end of our course on consumer psychology. We have finished our 45 lectures today. I hope you would have understood the basics of consumer psychology through this lecture, and I also sincerely hope that you must have enjoyed this lecture. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. This is our last lecture today, and I feel kind of a little bit sad saying goodbye to all of you. So let me say goodbye to you with my earnest and utmost and sincere wishes for your well-being in the future. اپنے دوستوں کا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.